बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम मखारिज के मुतालिक पढ़ रहे थे और हमने पढ़ा था कि मखारिज से पहले जो है वो चंद बातों का जानना ज़रूरी है। उसमें से पहली बात हमने पढ़ी थी अलिफ और हमज़ा में चंद फ़र्क पढ़े थे। और उसके बाद दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा कि ज़बान की तकसीम, हमने ज़बान को 7 हिस्सों में तकसीम किया और फिर हमने उनके नाम पढ़े थे। उसके बाद तीसरे नंबर पे फिर हमने दांतों और दाढ़ों के नाम पढ़े थे। और आज हमने चौथी बात पढ़नी है हरूफ के नाम। ठीक है भाई। तो ये जो जितने भी आप हरूफ पढ़ रहे हैं, आगे इन सब के जो है वो नाम भी बताए गए हैं। यानी इनसे ये मालूम हो जाएगा कि ये वो जगह हैं जिस जगहों से ये हरूफ निकलते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले है अलिफ, वाव मद्दा और जाय मद्दा। इनको हरूफ मद्दा कहते हैं। ठीक है भाई, क्योंकि मद का माना होता है खींचना, लंबा करना। ठीक है। और चूंकि इन हरूफ को जब हम पढ़ते हैं तो एक अलिफ के बराबर लंबा किया जाता है, तो इस वजह से इनको हरूफ मद्दा कहा जाता है। और हर एक की जो है वो अलग अलग जो है वो तारीफ भी है। अलिफ से पहले तो आपने पढ़ लिया, हमेशा ज़बर ही आती है। और जैसे काला, काना, ठीक है, या मा खलक, जो भी आप पढ़ लें। देखिए हम इसको लंबा कर रहे हैं। ठीक है, मा खलक, ठीक है, लंबा किया क्योंकि अलिफ मद्दा आ गया। उसके बाद है वाव मद्दा। वाव मद्दा क्या होती है कि वाव साकिन हो, उससे पहले पेश हो। ठीक है। उससे पहले अगर जो है वो पेश नहीं होगी तो वाव मद्दा भी नहीं होगी। ठीक है। तो वाव मद्दा किसको कहते हैं कि वाव साकिन हो, यानी वाव के ऊपर जज़म लगी हुई हो, और वाव से पहले वाला जो हरफ है उसके ऊपर पेश हो, तो उसको वाव मद्दा कहा जाता है। इसी तरीके से या मद्दा है। या मद्दा किसको कहते हैं कि या साकिन हो, यानी या के ऊपर जज़म हो, और उससे पहले वाला जो हरफ है उसके नीचे ज़ेर हो। ठीक है। तो उसको जाय मद्दा कहा जाता है। तो अलिफ से पहले हमेशा ज़बर होती है, वो अलिफ मद्दा। वाव साकिन, उससे पहले पेश, वाव मद्दा। या साकिन, उससे पहले ज़ेर, जाय मद्दा। ठीक है। तो ये आपने याद रखना है और इनको कहा जाता है हरूफ मद्दा। ठीक है। तो ये हरूफ मद्दा कितने हैं, तो आपसे कोई सवाल करे हरूफ मद्दा कितने हैं, तो आप आगे से कह सकते हैं कि हरूफ मद्दा 3 है। तो फिर आपसे कोई पूछे कि वह हरूफ मद्दा कौन कौन से हैं, तो आप कहेंगे अलिफ, वाव और या। ठीक है। तो फिर आपसे वो तारीफ पूछेगा इनकी कि अलिफ मद्दा क्या किसको कहते हैं, वाव मद्दा किसको कहते हैं, और या मद्दा किसको कहते हैं। तो फिर आप कहेंगे कि अलिफ से पहले अगर ज़बर हो तो अलिफ मद्दा, और वैसे भी अलिफ से पहले हमेशा ज़बर ही होती है। और वाव मद्दा क्या होती है कि वाव साकिन हो, उससे पहले पेश हो। ठीक है। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है कि वाव साकिन होना ज़रूरी है। ठीक है। अगर वाव साकिन नहीं है या वाव के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश है तो वो वाव मद्दा नहीं होती है। ठीक है। तो वाव साकिन हो और उससे पहले वाले हरफ पर भी पेश ही होनी चाहिए। ठीक है। अगर उससे पहले वाले हरफ पर जो है वो ज़बर आ रही है तो वो वाव लीन बन जाता है, मद्दा नहीं कहलाता। ठीक है। तो इसलिए आपने ये फ़र्क जो है वो अच्छे से याद रखना है कि वाव मद्दा किसको कहते हैं, वाव साकिन हो, उससे पहले वाले हरफ पर पेश हो। और याय मद्दा किसको कहते हैं, या साकिन हो। ठीक है, या का साकिन होना ज़रूरी है और उससे पहले वाले हरफ पर ज़ेर हो, तो इनको हरूफ मद्दा कहा जाता है। उसके बाद है हरूफ हल्की। हलक कहते हैं भाई गले को। ठीक है। और क्योंकि ये हरूफ गले से अदा होते हैं, इसी वजह से इनको हरूफ हल्की कहा जाता है। ठीक है। तो ये हरूफ गले से अदा होने की वजह से इनको हरूफ हल्की कहा जाता है। और ये कौन कौन से हरूफ हैं, हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, ख। ये 6 हरूफ हैं जो गले से अदा होते हैं। अब आप जो है जब आपके मखारिज शुरू होंगे तो फिर आप पढ़ेंगे कि हमज़ा और हा ये गले के किस हिस्से से अदा होते हैं, आइन हा ये गले के किस हिस्से से अदा होते हैं, और गैन खा गले के किस हिस्से से अदा होते हैं। ठीक है। तो अभी सिर्फ हम इन हरूफ के नाम पढ़ रहे हैं और आपको ये भी मालूम हो रहा है कि इनके निकलने की जगह कौन सी है। ठीक है। तो हरूफ हल्की यानी वो हरूफ जो हलक से निकलते हैं यानी गले से अदा होते हैं, वो कौन कौन से हैं, हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खा। ये 6 हरूफ है। उसके बाद है हरूफ लहातिया। ठीक है भाई, हरूफ लहातिया। और ये लहातिया इसका मतलब इसको जिसको हम अपनी उर्दू ज़ुबान के अंदर कौवा कहते हैं, वो जो हमारे गोश्त का एक टुकड़ा जो ज़बान की जड़ के ऊपर तालू में लटक रहा होता है, उसको कहा जाता है। ठीक है, लहात। ठीक है। तो ये चूंकि काफ और काफ ये जो है वो बिल्कुल उनके पास से जो है वो निकल रहे होते हैं, इसी वजह से काफ और काफ को हरूफ लहातिया कहा जाता है। ठीक है। यानी लहात जो है वो किसको कहते हैं, कौवे को, जो हमारे गले के पास जो है वो जो गोश्त का एक लोथड़ा जो ऊपर से लटक रहा होता है, उसको कहा जाता है। ठीक है। जिसको हम अपनी उर्दू ज़ुबान में कौवा कहते हैं। तो चूंकि ये उसके बिल्कुल करीब से निकलते हैं, इसी वजह से इन दोनों को काफ और काफ को हरूफ लहातिया कहा जाता है। इसी तरीके से है जीम, शीन,
یا متحرک اور یا لین، ٹھیک ہے بھائی. اب دیکھیے یہاں پر یہ یا لین آ گیا، اوپر آیا تھا یا مدہ اور یہاں پر آ گیا یا لین، ٹھیک ہے. اور تو یا لین کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر بھی یہاں ساکن ہوتی ہے لیکن اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ یا لین کہلاتی ہے. تو جیم، شین، یا متحرک اور یا لین یہ حروف شجریہ کہلاتے ہیں. شجریہ، جیم ساکن ہے بھائی، ٹھیک ہے، شجر نہیں کہنا، ٹھیک ہے. شجریہ جیم کے ساتھ، جیم کے سکون کے ساتھ، ٹھیک ہے. اور حروف شجریہ ان کو کیوں کہتے ہیں کہ بھائی وہ شجر جو ہوتا ہے نا، شجر، یہ دونوں جبڑوں کے اس درمیان والے حصے کو کہتے ہیں جو منہ کے بند ہونے کی حالت میں بھی کھلا رہتا ہے. یعنی اس کو آسان الفاظ میں اگر آپ یہ کہیں کہ جو آپ کے جو اوپر تالو ہے، تالو کا جو درمیان ہے، اس کا جو حصہ اندر کی طرف کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اوپر کی طرف جو اندر کی طرف گیا ہوتا ہے، وہ جو گولائی ہوتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے شجر، ٹھیک ہے. یعنی کہ جو ہمارا تالو ہے، اوپر کا جو تالو کا حصہ ہے، اس میں آپ کو پتا ہے سینٹر میں جا کر اوپر کو اور جو ہے وہ ایک جو ہے وہ ہول سا بنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو جو ہے وہ شجر کہا جاتا ہے. تو جب آپ مخارج پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ زبان کا جو درمیان ہے اس کو بالمقابل اوپر تالو سے لگانا ہے، تو وہ اس جگہ پر جا کے لگے گا. اس وجہ سے ان کو حروف شجریہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اس کے بعد آتا ہے ضاد. ضاد اس کو حروف حافیہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. حافہ کے معنی آپ نے پڑھ لیے تھے، ٹھیک ہے، کروٹ، یعنی کہ جو زبان کی جو ہماری جو سائڈ ہے جو ہماری داڑھوں کو لگ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم نے کہا تھا حافہ لسان، ٹھیک ہے. تو چونکہ اس کا تعلق جو ہے وہ اس سے ہے اور وہاں سے یہ نکل رہا ہوتا ہے، اور ہم نے پڑھا تھا کہ جو حافہ زبان کا کتنا حصہ ہے کہ جو جو داڑھیں ہماری جو ہیں وہ زواحق، طواحن اور نواجز، یہ ہم نے داڑھوں کے 3 نام پڑھے تھے، ٹھیک ہے. ہم نے کہا تھا کہ بھائی 20 داڑھیں ہیں، اس کے 3 نام ہیں، زواحق، طواحن اور نواجز. تو جتنا حصہ جب ہم منہ کو بند کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری زبان کی سائڈ کا جتنا حصہ جو ہے وہ یہ داڑھوں پہ لگ رہا ہوتا ہے، وہ کیا کہلاتا ہے؟ حافہ لسان، یعنی زبان کی کروٹ کہلاتا ہے. تو چونکہ ضاد کو ادا کرتے وقت آپ کا یہ سارا حصہ جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ داڑھوں کو لگ رہا ہوتا ہے، اس وجہ سے اس ضاد کو حروف حافیہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے لام، نون اور را، ٹھیک ہے، ان کو حروف طرفیہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. طرفیہ، حروف طرفیہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور طرف کا معنی آپ نے جو ہے وہ پڑھا تھا کہ طرف کا معنی ہے کنارہ، ٹھیک ہے. تو چونکہ یہ ہونٹوں کی طرف سے جو ہماری زبان کا جو کنارہ ہے، یعنی زبان کی نوک کے ساتھ جو ہمارے جو دائیں اور بائیں طرف جو کنارے ہیں، وہاں سے لام، نون اور را جو ہے وہ ادا ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان کو حروف طرفیہ کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے آگے ہے طا، دال، تا، یہ حروف نطعیہ کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے. طا کے سکون کے ساتھ، نون کے نیچے زیر اور طا کے سکون کے ساتھ حروف نطعیہ، ٹھیک ہے. اور نطع کہتے ہیں بھائی اس حصے کو کہتے ہیں جو ہمارے جو سامنے والے جو دانت ہیں نا، سامنے والے جو اوپر کے دانت ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ ایک ہلکا سا جو ہے وہ گڑا گڑا پڑا ہوتا ہے، یعنی تھوڑا سا جو ہے وہ اندر کی طرف جاتا ہے، جو ہے اس کو کہا جاتا ہے نطعیہ. اگر آپ جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ انگلی لگائیں گے نا، آپ کے جو سامنے والے اوپر کی طرف جو دانت ہیں، اس کے جو ہے وہ آپ کے جو جڑیں ہیں اس کے آپ اوپر انگلی لگائیں گے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دائیں اور بائیں سے جو ہے وہ آپ کے ماس آ رہا ہوگا اور درمیان میں ہلکا سا خلا ہوگا. آپ جو ہے وہ انگلی لگائیں اور مجھے بتائیں کہ کس کو محسوس ہوا یہ چیز. ہلکا سا جو ہے وہ اندر کی طرف ہوگا، آپ کا سائڈوں سے بھی جو ہے وہ جبڑا آ رہا ہوگا، دونوں طرف سے درمیان میں ہلکا سا جو ہے وہ ہلکا سا سوراخ ہوگا. جی جی بتائیے، بالکل ایسا ہی ہے. محسوس ہو رہا ہے انگلی لگا کے؟ جی جی. عامر آپ کو محسوس ہوا؟ جی سر. جی علی احمد آپ کو محسوس ہوا؟ جی عاطف بھائی آپ کو محسوس ہوا؟ جی جی. اس کو کہا جاتا ہے بھائی نطع، ٹھیک ہے بھائی، اس کو نطع کہا جاتا ہے. تو چونکہ جب آپ مخارج پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہاں سے جو ہے یہ حروف کا تعلق ہے، اس وجہ سے ان کو حروف نطعیہ کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہے وا، ذال، تھا، ان کو حروف لثویہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ان کو حروف لثویہ کہا جاتا ہے. اور بھائی لثا کہتے ہیں مسوڑے کو. تو چونکہ زبان کی جو نوک ہے اور جو سامنے والے آپ کے جو اوپر کے دانت ہے، ان کے جو کنارہ ہے جو مسوڑوں کی طرف جو قریب ہے، اس کا تعلق چونکہ اس کے ساتھ ہے، اس وجہ سے اس کو حروف لثویہ کہا جاتا ہے ان کو. اس کے بعد ہے صاد،
زا اور سین، ٹھیک ہے، یہ حروف صفیریہ کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کا جب آپ صفات پڑھیں گے تو وہاں پر بھی ان کا جو ہے وہ آئے گا، اور لیکن صفیر جو ہے وہ سیٹی کو بھی صفیر کہا جاتا ہے، تو چونکہ ان کو ادا کرتے وقت بھی سیٹی کی آواز آتی ہے، جیسے صاد، زا، سین، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے ان کو حروف صفیریہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے فا، واو، با، میم، یہ حروف شفویہ کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ان چاروں حروف کا تعلق جو ہے وہ آپ کے ہونٹوں کے ساتھ ہے۔ فا، آپ کے اوپر والے دانت کا جو سرا ہے وہ آپ کے ہونٹوں میں لگ رہا ہوتا ہے۔ واو، اس میں بھی آپ کے ہونٹوں کے کنارے جو ہے وہ آپس میں لگ رہے ہوتے ہیں۔ با، میم، ان سب میں جو ہے وہ با اور میم میں آپ کے دونوں ہونٹ آپس میں مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو چونکہ ان چاروں حروف کا تعلق جو ہے وہ آپ کے ہونٹوں کے ساتھ ہے، اس وجہ سے ان کو حروف شفویہ کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اس کے بعد غنہ والے دو حروف ہیں نون، میم، جب ان پر غنہ ہو تو یہ حروف غنہ کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی۔ آگے آپ جو ہے وہ ان کے غنے کے، نون اور میم کے غنہ اور اخفاء کے قواعد بھی پڑھیں گے۔ تو چونکہ یہ جو دو حروف ایسے ہیں کہ ان میں جو ہے وہ اگر آپ غنہ نہ بھی کرنا چاہیں نا، تو بغیر اختیار کی بھی جو ہے ان میں ہلکا سا غنہ جو ہے وہ پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے ان کو حروف غنہ بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے آپ مثال کے طور پر کہتے ہیں ان، ان، تو تھوڑی دیر کے لیے آپ نے دیکھیں ان بولا ہے، اور آپ نے جو ہے وہ غنہ کرنے کے لیے اختیار نہیں کیا، یعنی کہ تکلف نہیں کیا، جیسے ان، اب میں خود کر رہا ہوں نا، ایک ہے ان تو ہلکا سا غنہ ہو گیا، ہلکا سا غنہ ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے ان کو جو ہے وہ حروف غنہ کہا جاتا ہے۔ آگے نوٹ لکھا ہوا ہے کہ ان کو خوب یاد کریں، یہ ان جگہوں کے نام ہیں جہاں سے یہ حروف نکلتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی، تو چونکہ آپ کو پھر جو ہے وہ اس سے اندازہ بھی ہو جائے گا، تو اس وجہ سے ان کو آپ نے جو ہے وہ اچھے سے یاد کرنا ہے کہ بھائی حروف مدہ، الف واو یا ہے، ان کو حروف مدہ کہا جاتا ہے، اور حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ، عین، ہا، غین، خا، ان کا تعلق حلق کے ساتھ ہے، گلے کے ساتھ ہے، اس وجہ سے ان کو حروف حلقی کہا جاتا ہے۔ اس طریقے سے حروف لہاتیہ، ان کا تعلق جو ہے وہ قوا جو ہمارے جو تالو میں جو ہے وہ ایک گوشت کا لوتھا لٹک رہا ہوتا ہے، اس کے قریب سے ان کا تعلق ہے، وہاں سے یہ نکلتے ہیں، اس وجہ سے ان کو حروف لہاتیہ کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جیم، شین، یا، اس میں آپ کا زبان کا درمیان جو ہے وہ جو اوپر آپ کے جو تالو ہے، جہاں پر ٹکی سی جو اندر کو گئی ہوتی ہے، وہاں پر آپ کی زبان لگتی ہے، اس وجہ سے ان کو حروف شجریہ کہا جاتا ہے۔ ذات کا تعلق جو ہے وہ حافہ لسان سے، اس وجہ سے اس کو حروف حافیہ، حرف حافیہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے حروف طرفیہ ہو گئے، حروف نطعیہ ہو گئے، لسویہ ہو گئے، اس طریقے سے جو ہے وہ حروف صفیریہ ہو گئے، اسی طریقے سے حروف شفویہ ہو گئے، اسی طریقے سے غننے والے دو حروف ہو گئے، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ جن جگہوں سے نکلتے ہیں، اسی وجہ سے، اسی مناسبت کی وجہ سے ہم نے ان کا نام بھی جو ہے وہ ان حروف کو وہی نام دے دیا، ٹھیک ہے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ ہمیں کہاں سے یہ نکل رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ تو ان حروف کے نام ہو گئے، ٹھیک ہے، اور جن جگہوں سے یہ نکل رہے ہوں گے نا، اس جگہ کو ہم جو ہے وہ مخرج کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ جن جگہوں سے نکل رہے ہیں ان کو بھی ہم نے جو ہے وہ ان کو ہم اس جگہ کو جہاں سے یہ نکل رہے ہوں گے اس کو ہم مخرج کہتے ہیں، تو وہ مخارج بھی جو ہے پھر ہم انشاءاللہ جو ہے وہ پڑھیں گے۔